बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत ख़ास और रहमत ख़ास में रखे, आमीन। मेरा नाम राबिया उमैर है। आज हम इस्लामियात का सबक पढ़ेंगे, क्लास 2 का। अपने सबक की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आज का उन्वान क्या है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? हाथ धोना, दांत ब्रश करना, कान साफ करना, नाखून तराशना, नहाना और साफ सुथरे कपड़े पहनना। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं, किस तरफ इशारा करती हैं? आपको पता चल गया है ना? यकीनन आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये सब चीज़ें सफाई की तरफ इशारा करती हैं और ये सब चीज़ें साफ रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक और तस्वीर देखें। यह हदीस पाक है, सफाई निस्फ ईमान है। जी बेटा, सफाई निस्फ ईमान है। ईमान का क्या मतलब है? ईमान का मतलब है कि अल्लाह ताला को एक मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी मानना, कुरान पाक को अल्लाह ताला की किताब मानना, आखिरी किताब मानना और इसकी तालीमात पर अमल करना, ये सब ईमान का हिस्सा हैं और ईमान की हमारे दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। और उसके बाद निस्फ का क्या मतलब है? निस्फ का मतलब है आधा। सफाई निस्फ ईमान है से मुराद ये है कि सफाई को ईमान का हिस्सा करार दे दिया गया है, यानी सफाई आधा ईमान है। तो देखिए प्यारे बच्चों कि सफाई की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि उसको ईमान का हिस्सा करार दे दिया गया है हमारे दीन इस्लाम में। तो हमारा आज का जो उन्वान है वो भी तहारत और सफाई है। तो मैं आज आपको ये सबक पढ़ाऊंगी, तहारत और सफाई, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। अपने सबक की पढ़ाई से पहले हम मकासद देख लेते हैं इस सबक के। इस सबक की तकमील के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो सफाई और पाकीज़गी की अहमियत बता सकें, साफ़ सुथरा रहने की आदत अपना सकें, सफाई और पाकीज़गी का तरीका बता सकें। इंशाल्लाह आप इस सबक की पढ़ाई के बाद इस काबिल हो जाएंगे। जी, तहारत और सफाई। पाक साफ रहने वाले लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। तौबा करने वाले कौन हैं? बेटा, तौबा करने से मुराद माफ़ी मांगना है। देखें, जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें कि अल्लाह ताला मुझसे ये गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो ये तौबा होती है और अल्लाह ताला बेशक बहुत माफ़ फरमाने वाले हैं, वो हमारी तौबा को कबूल कर लेते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा है कि पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। इस इरशाद से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करते हैं, जिससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि पाक साफ रहना, सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। सफाई और पाकीज़गी का मतलब है कि हम अपना जिस्म, लिबास और घर साफ रखें। ठीक है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। सफाई में ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं कि हम अपना जिस्म साफ रखें। वो कैसे साफ रखा जा सकता है? नहा के, ठीक है,
اور اپنے کپڑے صاف رکھیں، لباس یعنی کپڑے جو ہم پہنتے ہیں روزمرہ میں بھی، تو اس کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس پہ کوئی گندے چھینٹے نہ پڑیں، کوئی غلاظت نہ لگے، کوئی گندی چیز نہ لگے۔ اور اپنا گھر صاف ستھرا رکھنا بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی صفائی کا اہم حصہ ہے کہ گھر میں آپ کے ٹریش، کوڑا کرکٹ نہ پھیلا ہو اور چیزیں بکھری ہوئی نہ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر گھر صاف ستھرا ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ یہ صفائی اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح پسند ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر روز غسل کریں یعنی نہائیں۔ صفائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر روز نہائیں، اس سے جراثیم بھی دور ہو جاتے ہیں اور ہم صاف ستھرے بھی رہتے ہیں اور ہمارا جسم بھی توانا رہتا ہے۔ دانت صاف کریں۔ جی تو آپ سب روزانہ دانت صاف کرتے ہیں نا؟ جو بچے نہیں کرتے وہ بھی اب ضرور کریں گے۔ بیٹا دانت صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے ذرات جو ہیں ہمارے دانتوں میں رہ جاتے ہیں، جو کہ برش کیے بغیر یا دانت صاف کیے بغیر نہیں نکلتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو اپنے دانت برش کریں اور کھانا کھانے کے بعد بھی دانت برش کریں۔ یہ سب چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اس سے ہمارے دانت جو ہیں صاف رہتے ہیں، ان میں کیڑا نہیں لگے گا، جو غلط ذرات رہ جاتے ہیں کھانے کے دانتوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ جی ناخن تراشیں۔ ناخن تراشنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر جمعے کو ہمیں اپنے ناخن تراشنے چاہیے، یہ سنت پاک بھی ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ بیت الخلا یعنی واش روم سے فارغ ہو کر ہاتھ دھوئیں۔ بیٹے جب بھی آپ لوگ واش روم جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ باہر آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں، اپنے لباس کو گندا ہونے سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے خیال رکھنا ہے، ابھی آپ بچے ہیں لیکن پھر بھی آپ خیال رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لباس جو ہے، جو آپ کے کپڑے آپ پہنتے ہیں وہ گندے نہ ہوں، ان کو آپ نے گندا ہونے نہیں دینا۔ اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں آپ کسی پارک میں جاتے ہیں جیسے ویکینڈز پہ، یا کہیں بھی آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، واک کے لیے جاتے ہیں، اپنے ارد گرد کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے، یعنی وہاں کوئی ٹریش نہیں پھیلانا، کوئی بوٹل، کوئی کسی قسم کی آپ نے چیز کھائی ہے اس کا ریپر نہیں پھینکنا۔ کہاں پھینکنا ہے وہ ریپر اور بوٹلز وغیرہ خالی؟ وہ آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد کو جہاں آپ رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی گلی ہے، چاہے وہ آپ کا محلہ ہے، چاہے وہ پارک ہے، ان سب کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بیٹھنے، کام کرنے اور رہنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے یا ہمارا اسکول ہے، جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کلاس کا کام کرتے ہیں، گھر کا کام کرتے ہیں، گھر میں آرام کرتے ہیں، رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اور بہت ضروری بات، کام کرنے کے بعد چیزوں کو ان کی جگہ پر واپس رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جون سی چیز آپ جہاں سے لیں، استعمال کرنے کے بعد اس کو وہیں پہ واپس رکھیں۔ اس طرح چیزیں پھیلتی نہیں ہیں اور صفائی رہتی ہے۔ کاغذ کے ٹکڑے اور گندگی کوڑے دان میں پھینکیں۔ بیٹا آپ لوگ کھیلتے ہیں نا، جب کسی بھی چیز سے کھیلیں، کوئی اگر آپ نے ٹریش پھیلایا ہے، کوئی کاغذ کے ٹکڑے آپ نے پھیلا دیے ہیں کوئی چیز بناتے ہوئے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو کوڑے دان میں ڈالیں، یعنی ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان باتوں پر عمل کرنے میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنا جسم، لباس، گھر، اسکول اور ماحول صاف ستھرا رکھیں گے۔ عہد کرتے ہیں نا؟ عہد کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟
یعنی ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا جسم، لباس، گھر، اسکول اور ماحول صاف ستھرا رکھیں۔ وعدہ کرتے ہیں نا آپ سب؟ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم صاف رہیں، صاف ستھرا رہیں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ اس طرح ہمارا گھر، ہمارا کمرہ جماعت یعنی ہماری کلاس اور ہمارا وطن یعنی پاکستان صاف ستھرا رہے گا اور اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ دیکھیں 2 فائدے ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اور دوسری بات کہ یہ ساری چیزیں صاف ستھری رہیں گی، ہمارا گھر بھی، ہمارا اسکول، ہماری کلاس، ہمارا وطن، ہمارا ملک، ہمارا شہر، ٹھیک ہے، یہ سب صاف ستھرے رہیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ سب کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ درست جواب پر آپ نے دائرہ لگانا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کون سا جواب درست ہے، اور یقیناً آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کیونکہ ہم نے یہ سبق اب پڑھ لیا ہے۔ پہلا ہمارا آپشن ہے دانت صاف کریں اور تراشیں، ناخن، دانت یا بال۔ تو صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ آپ کو پتہ ہے نا کیا تراشنا تھا؟ میں نے آپ کو تصویر میں بھی ایکسپلین کیا، ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، ناخن اس کا صحیح جواب ہے۔ ناخن، کیا جواب ہے اس کا؟ ناخن۔ دوسرا دیکھتے ہیں، کاغذ اور گندگی پھینکنا چاہیے میز کے نیچے، کوڑے دان میں یا سڑک پر؟ کہاں پھینکنی چاہیے کاغذ اور گندگی؟ آپ کو پتہ ہے نا؟ جی بالکل درست، کوڑے دان میں یعنی کہ ڈسٹ بن میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ کوڑے دان میں۔ صحیح آپشن اس کا جو ہے نا کوڑے دان میں۔ اگلا دیکھتے ہیں، اپنے لباس کو بچائیں کس چیز سے؟ دھوپ سے، گندا ہونے سے یا پانی سے؟ ان تینوں میں سے کون سا آپشن ٹھیک ہے؟ جی کس چیز سے بچانا ہے آپ کو اپنے لباس کو؟ گندا ہونے سے، ویری گڈ۔ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ آپ نے اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو گندا نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، صفائی کی باتوں پر عمل کرنے میں ہم سب کا ہے نقصان، فائدہ یا اجر؟ اجر کا مطلب ہوتا ہے ثواب۔ تو اس میں سے کیا صحیح آپشن ہے؟ صفائی کی باتوں پر عمل کرنے میں ہم سب کا کیا ہے؟ فائدہ۔ بہت اچھے، صفائی کی باتوں پر عمل کرنے میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلیں جی اب آپ کے گھر کے لیے کام دیتی ہوں میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سبق پڑھ لیا، آپ صفائی کے طریقے بھی جان چکے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے صاف ستھرا رہنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں۔ 2 طریقے بتائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ آپ اپنے اسکول میں جاتے ہیں تو اس کو آپ کیسے صاف رکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی 2 طریقے آپ نے لکھ کے لانے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور کوئی بھی بات مشکل نہیں رہے گی اب آپ کے لیے سبق کو پڑھنے میں۔ آپ ایسا کریے گا کہ اس کی خود بھی 2-3 دفعہ پڑھائی کریے گا تاکہ مزید یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ چلے ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔